बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। दोनों का वतन असली इराक़ के शहर बसरा के करीब अर्ज़ बाबुल के नाम से मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना बुत परस्ती और बुत साज़ी में मशहूर था। ये मुकम्मल तफसील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर ज़िक्र कर दी गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम बुत परस्त थी। उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुसलसल कोशिश दावत व तबलीग के नतीजे में कौम ने, माँ बाप ने, बादशाह वक्त ने उनको शहर बदर कर दिया था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ वतन इराक़ से मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई। नहर उर्दन पर पहुँचने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इलाक़ा किनान में जाकर मुकीम हो गए, जो बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल करीब है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान शहर सुद्दूम के लोगों की हिदायत के लिए मामूर किए गए। सुद्दूम का इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था। कुरान मजीद में उन शहरों के मजमूए को मुअत्तफ़िका या फिर मुअत्तफ़िकात के नाम से कई जगह पर इस्तेमाल किया गया है। सुदूम इन शहरों का दारुस सल्तनत और मरकज़ की हैसियत रखता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहीं क़याम फरमाया था। उसकी ज़मीन नहायत सरसब्ज़ व शादाब थी। हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत पाई जाती थी। इन शहरों पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल दिए थे। दौलत के नशे में मुब्तला होकर ये लोग ऐश व इशरत, हवा व हवस के उस किनारे तक पहुँच गए थे जहाँ इंसान गैरत और हया और अच्छे बुरे की फितरी तमीज़ भी खो बैठता है। ऐसे खिलाफ फितरत फवाहिशात में मुब्तला हो गए जो बिल्कुल हराम और बाइस नफ़रत हैं, और ऐसे घिनौने काम करने लगे जो जानवरों में भी गालिबन राइज नहीं हैं। ये लोग खबासत में डूब गए थे। बात सिर्फ इस हद तक ही नहीं रही, बल्कि वो फितरत और पाकीज़गी की राह से हटकर एक गंदी खिलाफ फितरत राह पर चल पड़े थे। वो इस हद तक पहुँच गए थे कि उनकी सारी रग़बत और तमाम दिलचस्पी अब उसी गंदी राह में थी। ये कौम अपने अयूब व फ़वाहिश के अलावा एक खबीस अमल की मूजिद थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो औरतों की बजाय नौ उम्र लड़कों से इख्तिलात करते और मिलते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का उस वक़्त तक क़तअन कोई रवाज नहीं मिलता था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को ईजाद किया था। वो अपनी इस बदकिरदारी को कोई ऐब ही नहीं समझते थे, अलल एलान फ़ख्र के साथ इसको करते थे। मुल्क उर्दन, जहाँ आज बहर मैयत या बहर लूत वाक़ है, यही वो जगह है जिसमें सुद्दूम की बस्तियाँ आबाद थीं। उसके करीब बसने वालों में आज भी ये अकीदा है कि पहले वो तमाम हिस्सा जो अब समुंदर नज़र आता है, किसी ज़माने में खुश्क ज़मीन थी और उस पर शहर आबाद थे। ये मकाम शुरू से समुंदर नहीं था, बल्कि कौम लूत पर आज़ाब आया और उस सरज़मीन का तख्ता उल्ट दिया गया और सख्त ज़लज़ले और भूचाल आए, जिसके नतीजे में ये ज़मीन तकरीबन 400 मीटर समुंदर के नीचे चली गई और पानी उभर आया। इसलिए इसका नाम बहर मैयत यानी बहर मुर्दार या फिर बहर लूत है। अब तज़किरा करते हैं कि कौम लूत में 3 कौमी जराइम क्या पाए जाते थे। उनकी बस्ती वाले सुद्दूम में रहने वाले थे, तो अहले सुद्दूम के मुआशरे में बेशुमार जराइम की फहरिस्त मिलती है, लेकिन इस मुआशरे के 3 जुर्म ऐसे हैं जिनको तारीख़ी हैसियत के एतबार से उम्मुल खबाइस का नाम दिया जा सकता है। पहली खबासत मर्द की मर्द के साथ बदफ़ेली, दूसरी खबासत
مسافروں کو لوٹ لینا، اور تیسری خباثت اپنی مجالس عام میں اعلاناً سب کے سامنے گناہ کرنا۔ قرآن مجید نے ان کے پہلے دو گناہ کی وضاحت کی ہے، یعنی مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی اور دوسرا مسافروں کو لوٹ لینا، لیکن تیسرا جرم اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان میں یہ جرم عام تھا کہ مجلس میں علی الاعلان گناہ کرتے تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت دلائی، شرافت اور طہارت کی زندگی پر رغبت دلائی، اور ممکن طریقوں سے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، پہلی گزری ہوئی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان کی عبرتیں سنا کر قوم کو بتلایا۔ مگر ان بد نصیبوں نے اس کا کچھ اثر بھی قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تمہارا یہی حال رہا تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ تم بڑے پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہو، پھر اپنے سرداروں کو آواز دیتے کہ لوط اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دو۔ یہ لوگ پاک باز ہیں اور پاکی اور طہارت کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہ کام اگر حرام اور ناجائز ہیں تو پھر تمہیں ہمارے شہر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اور شہر دیکھ لو اور ہمیں اپنا یہ کام آزادانہ طور پر کرنے دو۔ یہ لوگ نہ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پر ٹوکنے والوں کا وجود تک گوارا نہیں تھا۔ وہ بے حیائی میں یہاں تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اصلاح اور خیرخواہی کی آواز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے تباہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی مہلت اپنے آخری حد تک آ گئی، اور اللہ کے علم میں وہ ڈھیل جو مجرم قوموں کو دی جاتی ہے پوری ہو چکی تھی۔ تو اب ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا بھی عنصر نہیں رہتا، تو پھر اس قوم کا زمین پر زندہ رہنے کے کوئی حق نہیں ہوتا۔ اہل سدوم، یعنی سدوم جو بستی میں رہنے والے تھے، اپنی خرمستیوں میں منہمک تھے، بے حیائی میں منہمک تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شہر سدوم سے 12 سے 15 میل پر مقیم تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکار کے لیے جنگل کی سیر کر رہے تھے، دیکھا کہ 3 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور ایک موٹا بچڑا بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، مگر مہمان کھانے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ دشمن لوگ ہیں جو عام رواج کے خلاف کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں سے ہم شہر سدوم، قوم لوط کا جو شہر ہے، وہاں پر چلے جائیں گے، اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت بھی دینے آئے ہیں جو عنقریب آپ کے ہاں پیدا ہوگا۔ اس وضاحت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو اب ان کی قلبی رقت اور محبت اور شفقت جو ایک نبی کو امت سے ہوتی ہے ابھر آئی، اور انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے، تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسے برگزیدہ بندے موجود ہیں؟ وہ تو میرا برادر زادہ ہے اور مجھ پر ایمان بھی لا چکا ہے، بھلا تم لوگ ایسی قوم کو کس طرح ہلاک کرو گے جبکہ وہ ان میں موجود ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ قوم لوط پر ان کی سرکشی، بغاوت، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔
ہاں، لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے پر قوم کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت 74 سے 76 میں فرماتے ہیں، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو ہماری بشارت یعنی ولادت اسحاق کی خبر پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نہایت بردبار، نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس معاملے میں نہ پڑو، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو اب ٹل نہیں سکتا۔ یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت 31 سے 37 میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیات 31 سے 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت اسحاق لے کر آئے، کہنے لگے، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس سدوم شہر کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے اور اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس شہر میں تو لوط علیہ السلام پیغمبر موجود ہیں؟ تو انہیں جواب ملا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، البتہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی شہر میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو مسلسل دیتے رہے، لیکن قوم اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ اے قوم، تم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ میں رات دن تمہاری نصیحت اور خیر خواہی میں مشغول ہوں؟ کبھی بھی میں نے تم سے اپنی کوشش کا کوئی بدلہ نہیں مانگا اور تم سے کسی اجرت کا میں سوال نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تم میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کے بدلے میں وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے یا پھر ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ بختی نے کس طرح ان کو پاکیزہ زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب اس قوم کو بھی وہی سابقہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ کے قانون جزا کا یقینی اور حتمی نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر شہر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ان کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ معلوم نہیں ہے مجھے کہ کیا کرے گی، کیونکہ ابھی تک مہمانوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم کو سزا دینے آئے ہیں۔ ابھی اسی تردد میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر چند حسین و جمیل لڑکے آئے ہیں، تو قوم والے یکدم ٹوٹ پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے۔ مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میرے معزز مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے حوالے کیوں کروں؟ اے قوم کے لوگوں، کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو؟ خواہشات نفس کے لیے فطری طریقہ اختیار کرو، حلال طور پر عورتوں کو اپنی رفیقہ حیات بناؤ۔ قوم میں لڑکیوں کی کمی نہیں، اپنے عقد نکاح میں انہیں داخل کر لو۔ لیکن قوم نے اس کا یہی جواب دیا کہ اے لوط، تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہمارا ذوق اور مزاج کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ اس پر بدبخت قوم نے جواب دیا کہ اے لوط، ہم نے تم سے بار بار کہہ دیا تھا کہ تم دوسروں کی ذمہ داری قبول نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی بھی نہیں ہے کہ کم از کم وہ بات تو سمجھے؟ اللہ کے لیے مجھے رسوا نہ کرو اور مجھے معاف کرو۔
لیکن قوم اپنی مستی میں اندھی ہو چکی تھی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام پکار اٹھے، اے کاش کہ آج میرے ہاں کوئی قوت اور طاقت ہوتی تو اپنے مہمانوں کی میں حفاظت کر لیتا۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بے قراری اور پریشانی دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اے لوط، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے، چہ جائے کہ کچھ بدتمیزی کریں۔ ہم اس قوم کا عذاب لے کر آئے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، ابھی صبح بھی نہیں ہونے پائے گی کہ اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، تم اور تمہارے گھر والے صبح سے پہلے پہلے شہر سے باہر چلے جائیں، اور یاد رکھو کوئی بھی تم میں سے پلٹ کر واپس نہ دیکھے، البتہ آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہیں دے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خاندان اور مسلمین کو لے کر گھر سے باہر ہو گئے۔ چلتے وقت آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور قوم کا ساتھ دینا پسند کیا۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے رات ہی کو شہر چھوڑ دیا۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو ابتداً ایک ہیبت ناک چیخ نے شہر والوں کو دہلا دیا، پھر پورے شہر کو زمین کے ساتھ اٹھا کر انتہائی بلندی سے الٹ دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی تیز بارش بھی برسائی گئی۔ وہی سب کچھ ہوا جو نافرمان قوموں کی سرکشی کا انجام ہوا کرتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس عذاب کی کیفیت کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھروں کی بارش کی جن پر ہر ایک کے نام کی علامت تھی۔ یہ 4 بڑے شہر تھے جن میں یہ خبیث قوم آباد تھی۔ قرآن مجید نے ان شہروں کو مؤتفقات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ الحجر کی آیات 61 سے 77 میں فرماتے ہیں، پس جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے ہیں، یعنی قوم کی ہلاکت کی خبر۔ ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے ہے، ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، بس چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور ان کے پیچھے قدم اٹھائیے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط علیہ السلام پر یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ شہر والوں کی بنیاد صبح ہوتے ہی اکھڑ جانے والی ہے، اور اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ میری رسوائی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر چکے تھے؟ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو عورتوں سے نکاح کی تلقین کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے ان کو سخت آواز نے دبایا، پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپری تختہ نیچے کر دیا اور ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اور اہل بصیرت کے لیے اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں، ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔